बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफुर्रहमान। उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, 5वां रोज़ा आज गुज़र चुका है और हम अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं ट्रांसमिशन रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कर रहे हैं। आज हाज़िर खिदमत है नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ, और आज का मौजू बहुत ही खूबसूरत है, ख़ास करके खिदमत खल्क़ के हवाले से। खिदमत खल्क़ और रमज़ान, वैसे तो पूरा साल हमें खिदमत खल्क़ करनी चाहिए। रब राज़ी होता है, रब के रसूल राज़ी होते हैं, ज़िंदगी आसान हो जाती है अपनी और जिनकी खिदमत करें उनकी। तो नाजरीन, आज खिदमत खल्क़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है कि जो हर साल 30 बेटियों की शादियां करते हैं। वो खिदमत खल्क़ में पेश रहते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी तकरीबन इसी हवाले से, खिदमत खल्क़ के हवाले से वक्फ़ किए हुए हैं। तो इसी हवाले से हमने उनको खिदमत खल्क़ के हवाले से ही मौजू दिया है। आप खिदमत करते हैं, लोगों की क्यों करते हैं, खिदमत खल्क़ है क्या, क्यों करने चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है, दीगर ऐसे सवालात इनसे करेंगे। हसीन शख्सियत, यकीनन हज़ारों दिलों की धड़कन, हज़ारों दिलों की जान, पीर तरीक़त व शरीयत पीरज़ादा पीर सैयद मोहम्मद तासीन हैदर शाह साहिब मकान शरीफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है पीर साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी मसरूफ़ियत और रमज़ान कैसा गुजरा है? रमज़ान तो अल्लाह का महीना है, बहुत प्यारा गुजर रहा है। मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि 19 मई को मेरी 30 बेटियों की शादी है, तो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। यकीनन आज भी तकरीबन मेरे ख़्याल से जैसे आप फरमा रहे थे, कहाँ हाफसाबाद, कहाँ फिर वहाँ से सीधे कहाँ गए थे, साहिवाल। तो 2-3 जगह से होते हुए तशरीफ़ लाए। खुश आमदेद जी आया नू। यकीनन मसरूफ़ियात के बायस आपने जो वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, रहते तो हुजूर के दर पर हैं, लेकिन 6-7 साल तकरीबन इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है वहाँ पर रहते हैं, मकीम है। तो पाकिस्तान आजकल कम ही होते हैं, तो आजकल यहाँ पाकिस्तान है। तो बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदेद जनाब मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी, ठीक है? तबीयत की सुनाएं। आपको एक अरसा गुजर चुका है हुजूर के दर पर, खाना काबा में रमज़ान गुजारते हुए, सहरी अफ्तारी वहाँ पर। तो आजकल पाकिस्तान में है, यकीनन आपका वक्त एक गुज़रा है अपने ख़ानदान में, पाकिस्तान में। तो काफ़ी साल हो चुके हैं आप वहाँ ही मकीम हैं, तो आजकल पाकिस्तान में कैसा महसूस कर रहे हैं? दरअसल बात पता क्या है, जो हुजूर के दर पर जो हाज़िरी है ना, मैं वो देन खुदा का देन नहीं दे सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 27 वाले दिन मैं वहाँ पे मौजूद था, मैंने रोज़ा अफ्तार किया माशाअल्लाह। 27वीं और 28 और 29 रमज़ान को मैं उधर ही था। वाह वाह। लेकिन ये अल्लाह का कर्म है, ये सब सैयदजादों का सदका है, मेरी उधर हाज़िरी हुई है। ठीक है, माशाअल्लाह। मुझे तकरीबन 15 साल उधर हो गए हैं। माशाअल्लाह, 15 साल। 15 साल। अच्छा, मेरे नज़दीक ये था कि 6-7 साल हुए भी। पहले माशाल्लाह इधर महफिलों में ऐसे ही है, काफ़ी मसरूफियत थी। ठीक है, ये उनका कर्म है। हर वक्त यही सोचता था कि अल्लाह का कर्म हो जाए, मैं हुजूर के कर्म। वाह वाह, ऐसा ही है। और उधर ही छोटी ईद उधर ही पढ़ता हूँ। ठीक है, माशाअल्लाह। तो उसके बाद दुरूद व सलाम में पढ़ता हूँ उसके माशाअल्लाह। सरकार के कदमों में। अल्लाह ताला मेरी भी हाज़िरी कबूल करे और जितने भी दोस्त हैं मैं दुआ करता हूँ। लेकिन वो यादें आज भी होती। वो यादें हाँ, क्या आ बात रही हैं हकीकत में। तकरीबन 10 तो 15 साल है मेरा उधर। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। इनके साथ नाजरीन हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हसीन आवाज़ों अंदाज लिए हुए मोहम्मद अलीम अब्बास आवान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जी, ठीक है? तबीयत कैसी है? सुनाए रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इससे कबल के मैं सिलसिला मोहब्बत को आगे बढ़ाऊँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख़ास करके बज़्म सैफ रमज़ान ट्रांसमिशन में जिन्होंने ताउन फरमाया है, ख़ास करके मदनी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन, ABC मीडिया हाउस, रिजवी साउंड एंड मूवीज़
اور برائٹ فلیکس والوں کا، دیگر احباب جنہوں نے تعاون فرمایا، ان کا بہت شکریہ۔ اس سے قبل کہ سوالات کی جانب بڑھے، میں چاہتا ہوں کہ حسین کلام سے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ محمد علیم عباس آوان صاحب، میں گزارش کروں گا جی کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ اچیاں ذات صفاتاں نے، اچیاں ذات صفاتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، اچیاں ذات صفاتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، مینوں جو بھی جگ تے ملیا، مینوں جو بھی جگ تے ملیا، مینوں جو بھی جگ تے ملیا، آپ دیاں خیراتاں نے، آپ دیاں خیراتاں نے، سونیا آپ دیاں کیا بات، مینوں جو بھی جگ تے ملیا، مینوں جو بھی، بلکہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں سانو جو بھی اس جگ تے ملیا، آپ دیاں خیراتاں نے، آپ دیاں خیراتاں نے، بس آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے۔ اور شاہ صاحب شعر ہے بڑا خوبصورت، میں نے یہ کلام اس شعر کے لیے شروع کیا، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ پنج تن دیے کرم نوازی، پنج تن دیے کرم نوازی، پنج تن دیے کرم نوازی، ساڈیاں کی اوقاتاں نے، ساڈیاں کی اوقاتاں نے، سونیا آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، او دیاں گلاں او دیاں باتاں، او دیاں گلاں او دیاں باتاں، او دیاں گلاں او دیاں باتاں، ساڈیاں سوم صلاتاں نے، ساڈیاں سوم صلاتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے، آپ دیاں کیا باتاں نے۔ آخری شعر ہے اس کلام کا، بڑا خوبصورت شعر کہ سب خوشیاں نے آپ دا صدقہ، اور بات ہے ابھی ایسے کہ ساری جو خوشیاں نظر آ رہی ہیں یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ سیدزادہ تشریف فرما ہے کہ سب خوشیاں نے حضور آپ کا صدقہ، سب خوشیاں نے آپ دا صدقہ، سب خوشیاں نے آپ دا صدقہ، عیداں یا شب راتاں نے، عیداں یا شب راتاں نے،
آپ دیا کیا باتانے آپ دیا کیا باتانے اور دوبارہ شعر پیش کر رہا ہوں دوبارہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ پانچ تن دیئے کرم نوازی پانچ تن دیئے کرم نوازی پانچ تن دیئے کرم نوازی ساڑیاں کی اوقاتانے ساڑیاں کی اوقاتانے بس آپ دیا کیا باتانے آپ دیا کیا باتانے بہت خوبصورت کلام. حقیقت یہی ہے کہ نبی کا ذکر ہم سب کو بحال رکھتا ہے, ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزار موت سے بھی ٹکرا جائے پھر بھی زندہ ہے, آخر کوئی تو ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے. اور بہت معروف کلام اس کے چند اشعار ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور میں تو کب کا مر گیا ہوتا, آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. اور کیا چاہیے کب چاہیے پیغام دے رہا ہوں, بزم سیف کی بوساطت سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں, پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں. کیا چاہیے کب چاہیے, آج کرسی وزارت صدارت عزت شہرت دولت شہرت کے لیے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہو, آؤ نبی کے در پر آ جاؤ, آج آ جاؤ, جھولی پھیلاؤ. یہ وہ در ہے جہاں منگتا آئے سوالی آئے سوال کرے کبھی خالی نہیں جاتا. کیا چاہیے کب چاہیے, سب مانگ سبھی مانگ, کس بات کی تاخیر ہے, اب مانگ ابھی مانگ. اور دارین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے, گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ, گر مانگنا چاہتا ہے خدا سے تو نبی مانگ. ادھر نکل گیا تو ناظرین دور نکل جاؤں گا. آئیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں, سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. موضوع بہت پیارا ہے خدمت خلق کے حوالے سے, اور یہ رمضان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا حضور علیہ السلام سخاوت میں اور بڑھ چڑھ کر آگے آگے پیش ہوتے, سخاوت زیادہ کرتے, لوگوں کو تاکید بھی کرتے کہ لوگوں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں جتنے مسلمان ہیں جتنی ہو سکے سخاوت فرمائیں. یہ وہ مہینہ ہے جہاں نیکی کے ریٹ کو بڑھا دیا جاتا ہے. خدمت خلق قبلہ پیر صاحب بہت پیارا موضوع ہے, اور یقیناً آپ کی زندگی تو ساری اس حوالے سے گزر چلی ہے کہ خدمت خلق ہی کرتے ہوئے. تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے بتائیں کہ خدمت خلق ہے کیا, اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے بی سی چینل اور رضوی پروڈکشن اور بزم سیف, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے آمین. کہ آپ نیکی اور ہدایت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کوشاں ہیں, اور اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ. ہمارا نظام جو ہے نا وہ عجیب ہو گیا ہے جی. جیسے جیسے ہمارے تعلیمی مراحل جو ہے نا وہ طے ہوتے چلے جاتے ہیں. کوئی بیٹا ایم اے انگلش کر لیتا ہے, کوئی ایم ایس کرتا ہے یا ایم بی اے کرتا ہے, تو اس کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے, وہ کہتا ہے میں لیلن کو پڑھ رہا ہوں, میں فلاں کو پڑھ رہا ہوں, میں شیکسپیئر کو پڑھ رہا ہوں. جی. اور پھر وہ کہتا ہے میں سوشل ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں فلاں سے متاثر ہو کر. ٹھیک ہے. کبھی وہ کہتا ہے ہیومینٹی از دی بیسٹ ریلیجن. اس طرح کے بول ہمارا جو ہے نا جوان وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ دین متین کو, سبحان اللہ, جو اصل دین ہے جو اصل ہے اس کو پڑھے. بہت اچھے. وہ خلق اور مخلوق, جی. خالق کے مخلوق کے
اور خلق کے اس نظام کو سمجھنے کی بجائے جی وہ کہتا ہے میں نے فلانے کو پڑھا ہے، فلانے کو پڑھا ہے، اور یہ پڑھنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے جب گفتگو کروں تو ان کو متاثر کروں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارا خالق ہمارا رب ہے، بے شک ہم سب اس کی مخلوق ہیں، بے شک، اور خالق کو اگر راضی کرنا ہے تو اس کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، بہت اچھے، یہ ہمارا دین ہے۔ رمضان شریف کا یہ جو مہینہ اس وقت ہم جس پیارے سے مہینے سے میں ہیں موجود ہیں، یہ جو دن ہمارے گزر رہے ہیں، یہ ہمیں اصل مخلوق کی خدمت کو بتاتا ہے، یہ ایک تجربہ ہے، ایک زندگی کے نظام کو درست کرتا ہے۔ میں آپ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ حج میں فرمایا ہے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ کر چڑھ کر حصہ لو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سبحان اللہ، تو ہمارے دین نے تو فلاح جو ہے، کامیابی جو ہے، زندگی کا اصل حاصل جو ہے، ہمارے دین نے وہ کیا بتایا ہے؟ وہ مخلوق خدا کی خدمت کو بتایا ہے۔ واہ واہ، سبحان تو یہ بات جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے وہ ہم باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، مسلمان ہو کر باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ حالانکہ غیر ہمیں پڑھتے ہیں، حضور کے دین کو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کے انہوں نے بہت کچھ بنا لیا۔ ہم جو ہیں قرآن اور احادیث مبارکہ سے کیا ہو گئے ہیں؟ دور ہو گئے ہیں۔ سارا دن روزہ رکھنے سے، یقیناً جب میں روزہ رکھتا ہوں، ہم سارا دن کھانا پینا چھوڑتے ہیں، پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے درجات کی بلندی ملتی ہے۔ رمضان کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ قرب الہیہ ملتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن اس میں اصل ایک اور بات بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے سیف الرحمان صاحب، وہ کیا ہوتی ہے؟ سارا دن کی بھوک اور وہ پیاس جو ہے نا، وہ ہمیں اس چیز کا بھی احساس دلاتی ہے کہ وہ غریب لوگ جو ہیں، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، ان کی زندگی کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا، اللہ اکبر، وہ اس بھوک اور پیاس میں کس طرح سے اپنے دن گزارتے ہوں گے۔ اصل ہمیں یہ رمضان ہی نہیں، ہماری زندگی کا ہر دین کے مطابق جو نظام ہے وہ ہمیں مخلوق خدا کی خدمت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ رمضان شریف کا یہ روزہ جو ہے، یہ بھی ہمیں اللہ کے مخلوق کی خدمت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور میرے آقا رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ تمام مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ اس کنبے میں سے ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی کنبہ، یعنی اس کے کنبے کی یا اس کی مخلوق کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ ہے خدمت خلق جو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، یا اس کائنات، اس کرۂ ارضی پر ہی نہیں، اس کرۂ ارضی کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی اس کی مخلوق جو موجود ہے وہ اللہ کا کنبہ کہتے ہیں گھر والوں کو، سب ہم جو ہوتے ہیں نا، تو وہ اللہ کے سسٹم کا، اللہ کے نظام میں سبھی شامل ہے، اور ان میں سے جس کی ہم خدمت کریں گے، ہمارا رب جو ہے نا، ہمارا خالق جو ہے، مخلوق کی خدمت سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جاتے جاتے یہ بھی سوال ایڈ کر لوں، ضروری کیوں ہے خدمت خلق؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں نے اپنی زندگی میں خدمت خلق کو اس لیے ضروری سمجھا، اور ہے بھی یوں جی کہ خالق کو پانے کے لیے، خالق کا قرب پانے کے لیے مخلوق کی خدمت جو ہے وہ ضروری۔ کیا بات ہے! اور جب اس نے، اب دیکھیے نا، جب ہم نے کسی کا پیار حاصل کرنا ہے تو اس کے قرب و جوار جو ہے سبھی سے ہم پیار کرتے ہیں نا، تو اللہ نے فرما دیا یہ میرا کنبہ ہے، تو جب ہم اس کے کنبے کی خدمت کریں گے تو وہ رب جو ہے، کنبے کا مالک جو ہے، وہ ہم سے راضی ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے! پھر یہ سیٹ اپ جو ہے نا، ہمارا لائف سیٹ اپ جو ہے، زندگی میں جو نظام ہے وہ درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو معیشت کا توازن ہے وہ برقرار رہ جاتا ہے جب ہم مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ جب مخلوق کی خدمت کریں گے تو کوئی بھوکا نہ رہے گا، کوئی پیاسا نہ رہے گا، کوئی غریب نہ رہے گا، چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سبحان اللہ، آپ سرکار نے جو نظام متعارف کرایا تھا وہ ایسا پیارا نظام تھا کہ پھر کوئی صدقہ لینے والا، پھر کوئی زکوٰۃ لینے والا، کوئی خیرات لینے والا باقی نہیں رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دین حق تھا۔ جب مخلوق کی خدمت کا نظام ٹھیک ہو گیا، نظام درست ہو گیا، تو پھر سارے کا سارا سٹرکچر جو ہے وہ درست ہو گیا۔
اللہ 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 کیا بات ہے. اچھا یہ بھی سوال ایک ایڈ کروں, جی اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ جی یا جی سوشل میڈیا پر یا ٹیلی ویژن پر, اکثر و بیشتر جو سیاستدان ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں, اگر رمضان میں کسی کو کچھ دینا بھی ہوتا ہے نا, غربا کو, مسکین جو ہوتے ہیں, تو اکثر و بیشتر فوٹو سیشن ضروری کرواتے ہیں, ویڈیو بنواتے ہیں, پھر وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. کیا یہ ریاکاری میں آ جائے گا یا کیا آئے گا, اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ واہ سبحان اللہ, آپ نے بہت پیارا سوال کیا. جو میں ذہن میں بات سوچ رہا تھا, یہ میری ایک وہ جو میں ہم بچیوں کو سامان دیتے ہیں اس کی وہ ایڈ آ رہی تھی اس پر سوشل میڈیا پر, تو نیچے بڑے لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور ان میں سے ایک نے لکھا یہ سب دکھانے کی کیا ضرورت ہے, سامان گنوانے کی کیا ضرورت ہے. پہلے جب میں یہ کام کرتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے پتہ نہیں لوگوں کو کچھ دیتے بھی ہیں کہ نہیں, ایسے ہی بس. پھر جب میں نے دکھانا شروع کیا کہ ہم یہ سامان دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مخلوق کو نا, ان لوگوں کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. ہم نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ کسی کام نے جو روڑے اٹکاتا ہے یا مجھ پہ تنقید کرتا ہے نا, میں نے تنقید کا جواب نہیں دینا, بلکہ کیا ہے مخلوق خدا کی خدمت کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرا یہ جو فوٹو سیشن ہے, یہ اس نظام کو دکھانا, دوسرے کو ترغیب دینا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, ترغیب اگر تو دینا ہے. ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں تو کچھ اپنی انا کی تسکین کے لیے ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے نا, یقیناً اس کے دل میں انا کی تسکین نہیں ہوتی, وہ اپنی روح کی تسکین کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کرتا ہے. مان لیتے ہیں بات. ہاں جی, یہ جو ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ ایسا ہو, لیکن انشاءاللہ جو اللہ کا بندہ ہے نا وہ اللہ کی صرف مخلوق. دیکھیے نا, اگر وہ عیدی صاحب ایسا نہ کرتے, ان کے پروگرام نہ چلتے, ان کو نہ دکھایا جاتا, تو پھر ان کے ساتھ کوئی بھی شامل نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اب اگر میرے ساتھ کوئی شامل, آپ مجھے بتا رہے نا لوگوں کو, تو مخلوق خدا کی خدمت میں وہ میرے ساتھ چلیں, یہ بھی تو خدمت ہے نا, وہ میرے ساتھ چلے تاکہ میں اس کو بڑھ چڑھ کے, اس طرح سے پھر پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ فلاں بندہ کام کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس تک پہنچنے کا بھی یہ سوشل میڈیا جو ایک ذریعہ ہے. ریاکاری, خدمت خلق کے نہیں, یہ ریاکاری ہے سر, یہ نہیں, آئی مین اگر اگلا سوال ایڈ کر لیتا ہوں, ریاکاری جو ہے اور خدمت خلق, یہ پھر اس کے حوالے سے پھر کیا بتائیں؟ وہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں گے لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو ریاکاری سے یہ کام کرتے ہیں نا, وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں, 2 دفعہ 3 دفعہ, لیکن میرا 22 سال ہو گئے میں یہ خدمت خلق کر رہا ہوں, تو یہ میری استقامت جو ہے یہی میری اللہ کا انعام ہے. ٹھیک ہے, ورنہ میں 2 سال 3 سال 4 سال بعد یہ ختم ہو جاتا سسٹم. جو نظام قائم ہے جیسے عبدالستار عیدی صاحب کا اور کچھ اور احباب کا ہے, یہ نظام جو قائم ہے نا, یہ رب کا راضی ہونا ہے اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں. جو ریاکاری والے کام وہ تو ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے خدمت خلق کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. دیکھیے جی, انبیاء جو ہے نا ان کے نظام 2 ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا کام جو ہے وہ اور ہے. انبیاء 2 طرح سے کام کرتے تھے. پہلا انبیاء کا طریقہ تھا کہ پیٹ کی آگ کو بجھاتے تھے. ٹھیک ہے, پہلا انبیاء کا طریقہ پیٹ کی آگ کو بجھانا, اور دوسرا انبیاء کا طریقہ جو ہے وہ کیا تھا, دوزخ کی جو آگ ہے ہمارے گرد اس کو بھی بجھانا. اللہ اکبر. انبیاء اپنی مخلوق کو, اپنی امتیوں کی ضروریات کو بھی پورا فرماتے تھے, اور میرے آقا و فریم کے در اقدس پر تو جو آ جاتا تھا اس کو انکار ہی نہیں ہوتا تھا. میرے آقا و فریم جو ہے وہ ادھار تک لے کر تو جو ہے مخلوق خدا کی خدمت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. میرے آقا و فریم, اور میرے آقا و فریم فرما دیتے تھے کہ فلاں دکان پہ چلے جاؤ اور میرا نام لو اور اپنی ضرورت کی چیزیں جو وہاں سے خرید لو. ٹھیک ہے, میرے آقا و فریم کے حضور میں ایک دفعہ مدینہ شریف میں آپ تشریف فرماتے تو سارا نام کی ایک مغنیہ یعنی گیت وغیرہ گانے والی عورت آئی مکے سے چل کے. تو میرے آقا و فریم نے پوچھا کہ تو گانے گاتی ہوتی تھی مکے میں؟ اس عورت نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی, میں گانے ہی گاتی تھی, لیکن جب آپ نے بدر کے مقام پر ان کے سرداروں کو قتل کیا تو اس کے بعد سے اب وہ میرے گانے نہیں سنتے ہیں. پہلے تو میں ان کو گانے گا کے جو ہے وہ سناتی تھی تو مجھے رقم مل جاتی تھی, اب میرے گانے ہی وہ نہیں سنتے ہیں. تو اب میں چونکہ بھوک میں ہوں, افلاس میں ہوں, میرے پاس لباس نہیں ہے, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ کے پاس آئی ہوں.
تو میرے آقا نے پوچھا تو مسلمان نہیں ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، رحمت للعالمین۔ میرے آقا رؤوف الرحیم نے نہ صرف اس سارا نام کی مغنیہ کی آپ نے خدمت فرمائی، آپ نے اپنے خاندانوں والوں سے بھی آپ نے فرمایا کہ تم سب جو ہے اس کی مدد کرو تاکہ یہ اپنے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا ایسے رؤوف الرحیم تھے، میرے اللہ نے ایسی ذات اقدس کیا ہمیں غلام بنایا ہے کہ جن کے در پر آنے والا کوئی بھی جو ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اچھا چلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یقیناً کئی ایسے واقعات ہیں جس سے ہمیں سبق ملتا ہے خدمت خلق کے حوالے سے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیر مذہب تھے، مسلم نہیں تھے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کی بھی خدمت کیا کرتے تھے۔ کئی مثالیں ایسی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اگر صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کرنا ہو تو پھر کیسے آپ فرمائیں گے خدمت خلق کے حوالے سے؟ اولیاء کرام بھی ساتھ میں شامل کر۔ جی انشاءاللہ۔ یا حیو یا قیوم، میرے آقا رؤوف الرحیم کی آل پاک میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ان کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو جنہوں نے غسل دیا نا، انہوں نے پوچھا کہ یہ ان کے کندھے پر ایک زخم کا نشان ہے، گڑا سا پڑا ہوا ہے کالا، تو کیا یہ کبھی بیمار ہوئے، کیا کبھی کوئی پھوڑا نکلا، جو ایسا نظام نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے گھر والوں نے کہا نہیں آپ ایسا نہیں ہوا کہ آپ بیمار ہوئے ہوں یا کندھے پر آپ کے کوئی پھوڑا نکلا ہو، کوئی زخم کا یہ کوئی نشان نہیں ہے۔ جی۔ آپ کے وصال کے تقریباً 7-8 دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں کوہرام سا مچ گیا، نبینے معذور بیوائیں واہ ویلا کرنا شروع کر دیا۔ ان سے کسی نے پوچھا ذرا بتائیے تو کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یتیموں سے، ان غریبوں سے، ان معذوروں سے، بیواؤں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، آج 6-7 دن ہوئے ہیں ہمارے گھروں میں کوئی جو جھاڑو دے کے جاتے تھے، ہمارے گھروں میں جو پانی جو ہمارے گھڑوں میں بھر کے جاتے تھے، جو ہمارے گھروں میں ہمیں کھانا راتوں کو دے کر جاتے تھے، 7 دن ہوئے ہیں وہ ہمارے گھروں میں پانی لے کر نہیں آئے، ہماری دوائیاں لے کر نہیں آئے، ہمارے کھانا لے کر نہیں آئے، ہم بھوک سے مر گئے ہیں۔ تب اس وقت پتا چلا کہ ان کے گھروں میں راتوں کو آ کے جو پانی جو گھڑوں میں بھر کے جاتے تھے، ان کے گھروں میں جو ان کی دوائیاں، ان کا کھانا رکھ کے جاتے تھے، ان کا وصال ہو چکا ہے، اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہم جو نا ناراض نہ ہوئیے گا میری بات، ہم یہ جو ادھر ادھر انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں نا، دین کو پڑھے تو صحیح۔ واہ واہ، یہ خدمت خلق تو ہمارے گھر کی ہے، یہ تو انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، وہ تو ہمارے اسلاف کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کیا بات، ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ وہ ایک عورت تھی، وہ جا رہی تھی رستے میں، میں کچھ اور نظام میں بات کرتا ہوں کہ اس عورت کے والد سے بڑی سی عجیب سی باتیں ہیں کہ وہ عورت جا رہی تھی رستے میں تو اس نے ایک کتے کو جو ہے اس کو پانی پلا دیا، بیاسا کتا دیکھا تو اس نے اپنا جوتا جو ہے یا جو بھی چیز تھی اپنا دوپٹے کی پھاڑ کے گرے دے کے کنویں کے اندر جو ہے اس نے پھینکا اور اس میں سے پانی نکال کے کتے کو پلایا۔ تو میرا تو رب اتنا کریم ہے کہ اللہ نے نہ صرف اس کی خطائیں معاف فرما دیں بلکہ اس کو اپنی نیک بندیوں میں شامل فرمایا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے، ہمارا رب تو اتنا کریم ہے، ہمارا رب اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ہمارا رب اس کی مخلوق کتے کی بھی خدمت کرو تو وہ اس کو بھی بڑی پسند فرما، بے شک ایسا ہی ہے، اور اس خدمت کے بدلے میں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ جس قرب کے حصول کے لیے ہم ہر وقت سجدوں میں رہتے ہیں نا، تو اللہ ان سجدوں کی بجائے، میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں، جو نمازی ہو، اللہ کو سجدے کرنے والا ہو اور مخلوق کے خدا کا خادم بن جائے نا، وہ کسی ولی سے کم نہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ ناظرین، یقیناً بہت پیاری گفتگو ہے، اور خدمت خلق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن و احادیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت ہی سبق ملتا ہے، اور ایسا سبق جس پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہماری کامیاب ترین زندگی بن سکتی ہے، ہم گزار سکتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ راہوں سے کہیں کانٹے
اٹھا رہے ہیں تو کبھی لوگوں کے گھروں میں جو معاملات ہوتے ہیں غربت کے حوالے سے، غربت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جیسے زندگی گزاری ہے، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، کئی ایسے عمل ملتے ہیں جن کی طرف ہم تھوڑا سا قدم بڑھائیں، ہاتھ بڑھائیں، سوچ بڑھائیں، عمل کریں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ترین زندگی بن سکتی ہے۔ پیر صاحب جو خدمت خلق صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ پیغام دیں گے؟ اگر 2-4 منٹ ہے تو اپنے بسم دین اللہ۔ کا میں پیارا سا مکھڑا بتانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے دین کے مکھڑے کو سناؤں۔ بسم اللہ۔ صحابہ کرام تشریف فرماتے، جی۔ صحابہ کرام تو صحابہ آپس میں پوچھ رہے تھے، یار تیرے مسلمان ہونے کی کیا وجہ بنی، دین کی کس بات سے متاثر ہوئے، کس سے تو ایک صحابی سے پوچھا گیا، یار تم مسلمان ہوئے دین کی کس بات سے متاثر ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جس بات سے متاثر ہوا، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، تو میں ابھی مسلمان تو نہیں ہوا تھا، میرا بیٹا گم ہو گیا، بڑا اس کو ڈھونڈا وادیوں میں اور مختلف پہاڑوں کی جو ہے اس کے قرب میں ڈھونڈا، لیکن میرا بیٹا نہیں مل رہا تھا۔ مختلف اس دور میں جو کاہن ہوتے تھے یا جوتشی، ان سے پوچھا، بیٹا نہیں مل رہا تھا۔ فرماتے اس کی ماں جو ہے وہ بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا، بیٹے کو ڈھونڈنے کی وجہ سے ہم دن رات گھبرا رہے تھے، رو رہے تھے، پریشان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آقا رفریم کے متعلق بتایا، تو کہتے میں نے کہا وہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، میں تو بھی مسلمان ہوں ہی نہیں ہوں، تو میں گیا تو وہ مجھے ڈانٹیں گے، مجھے نکال دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی شفقت پدری کی وجہ سے، اپنے بیٹے کی وجہ سے، محبت میں چلے گیا۔ فرماتے جب میں چلا نا وہاں سے، تو جب میں مسجد نبی کے قرب میں آیا تو فرماتے میں مسجد نبی کے دروازے کے پاس آقا کو دیکھا، تو فرماتے جب میں نے آقا کو دیکھا تو مجھے یوں لگا میرا غم جو ہے وہ مٹ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پھر میں نے مجھے حوصلہ بڑھ گیا، وہ جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ فرماتے جب میں مسجد نبی کے اندر آیا نا تو سرکار کے رخ روشن کو جب میں نے دیکھ لیا، تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب سرکار کے رخ روشن کو دیکھا نا تو مجھے اپنے بیٹے والا غم جو ہے نا وہ بھول گیا۔ اللہ فرماتے میں آقا کے سامنے ایسے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو میرے آقا نے ہی مجھے پوچھا، میرے آقا نے پوچھا کہ کس لیے تشریف لائے ہو، کس لیے حاضر ہوئے میرے پاس؟ تو عرض کی، کہتے مجھے یاد آیا، میں تو کھو گیا تھا سرکار کے مکھڑے کو تکنے میں۔ تو فرماتے ہیں میرے آقا نے جب پوچھا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ بیٹا نہیں مل رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران وہاں پہ ایک صحابی اٹھے کہ تیرا بیٹے کی شکل یوں ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا فلاں وادی میں بچے کھیل رہے ہیں، تیرے بیٹے کو میں نے وہاں دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا جی اور بھاگا۔ اللہ کہتے ہیں میں جب بھاگا تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے، ان کو پکڑو، اس کو بھاگو، اس کو پکڑو، واپس لاؤ۔ فرماتے ہیں وہ صحابی اٹھے، انہوں نے جلدی سے مجھے پکڑا اور مجھے پکڑ کے لائے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جانے دیں، میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے بڑا بےتاب ہوں، کتنے دنوں سے اسے ملا نہیں ہوں، یا رسول اللہ مجھے جانے دیں، آپ کے قدموں کے توسل سے میرا بیٹا مجھے مل گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھہر ذرا، رک جا، تیرا بیٹا تو یقیناً تجھے مل گیا ہے، جہاں تو جا رہا وہاں موجود ہے، لیکن جب وہاں پہ جاؤ تو وہ بچے کھیل رہے ہیں، دین کے مکھڑے کو یہاں پہ سمجھنا ہے۔ جن تک میری آواز جا رہی ہے پھر قربان جائیے گا کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کتنا پیارا ہے، ٹھیک ہے، کتنا مخلوق کے خدا کا کتنا احساس ہے۔ جی آپ نے فرمایا جب وہاں جاؤ نا تو جا کے بیٹا بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اللہ اکبر، بیٹا بیٹا کہہ کر آواز نہ دینا، اور جب تیرا بیٹا جو ہے اس کا نام لے کے پکارنا۔ جب تیرا بیٹا تمہیں دیکھے وہ ظاہر ہے محبت سے تمہاری طرف بھاگے گا اور تو بھی بھاگے گا، لیکن بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ملنا ضرور، لیکن سینے سے لگا کے اس کو چومنا اور یہ کچھ کام نہ کرنا، بلکہ گھر جا کے یہ سارے کام کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا دیکھ ادھر کوئی اور بھی یتیم بچہ نہ ہو، جب تو بیٹا بیٹا کہے گا تو یکدم اس کا خیال ایسے چونک جائے گا، اور جب چونک کے وہ دیکھے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کاش میرا باپ ہوتا اور وہ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتا۔ اور جب تو اپنے بیٹے کو گلے لگائے گا، اس کو چومے گا تو اس بچے کا دل تڑپ جائے گا
کہ وہ میرا باپ ہوتا, مجھے سینے سے لگاتا, مجھے چومتا, میرے لیے تڑپتا. آپ نے فرمایا اس کی دل آزاری نہیں کرے گا. اور آپ نے فرمایا ہاں ایک اور بات جاتے ہوئے یاد رکھنا کہ جب گھر میں گوشت پکاؤ تو اس کی خوشبو ہمسایوں کو نہ جائے, کہ کوئی ہمسایہ اپنی غربت کو نہ یاد کر بیٹھے. اپنے گھر میں جب حلوہ پکاؤ تو اس کی خوشبو نہ کسی کو دو کہ گلی میں گزرتے فقیر کے دل میں اپنی کم مائگی, اپنی غریبی کا احساس ہو. ہاں اگر کر سکو تو جو گوشت پکاؤ اس میں تھوڑا پانی بڑھا لو اور ہمسائے کو بھی اس میں شامل کرو. وہ کہتے ہیں میں اسلام کے اس نظام سے اتنا متاثر ہوا, اتنا خوش ہوا کہ میں اسی وقت سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ بیٹے کو بعد میں ملوں گا, پہلے مجھے آپ کلمہ دین پیش کیجئے, میں مسلمان ہو رہا. سبحان اللہ, سبحان یہ مکھڑا ہے میرے. واہ واہ کیا بات ہے, کیا حسین وہ لمحے ہوں گے, کیا حسین وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہوں گے, اور کیا حسین یہ دین ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آئیے سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی مختصر سی کمرشل بریک لیں گے. اس کے بعد پھر خدمت خلق کے حوالے سے ہی سوالات انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب سے ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے. اس کے بعد پھر سلسلہ محبت کو آگے بڑھائیں گے. جناب محمد رفیق چشتی صاحب. اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہیں, جیسے میری سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی, تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے, یہ شان لطافت ہے, گنبد نہیں کوئی, یہ شان لطافت ہے, گنبد خضرا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے, جیسے میری سرکار ہے یہ ایسا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے یہ ایسا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے یہ ایسا نہیں کوئی, بولو جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں
नजर देख मगर देखे अदब से, ऐ जर पे नजर देख मगर देखे अदब से, ऐ जर पे नजर देख मगर देखे अदब से। सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में तार की रहमत ने हमें खूब नवाजा। सरकार 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 की रहमत ने हमें खूब नवाजा। ये सच है नियाज़ी सा, ये सच है नियाज़ी सा, निकम्मा नहीं कोई। ये सच है नियाज़ी सा, निकम्मा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। कोई जैसे मेरी सरकार है। ना नीर वगाया बन दिए ना काबिल जाया बन दिए। ना नीर वगाया बन दिए ना काबिल जाया बन दी। अल्लाह दिया प्यारे महबूबा, अल्लाह दिया प्यारे महबूबा, गल तेरे बनाया बन दे। जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरी सरकार। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, शॉर्ट और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान। स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत। इंटरनेट की क्लासेस दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत